خواتین و حضرات السلام علیکم۔ حالیہ سیلاب میں بے گھر ہونے والے متاثرین میں پری فیبریکیٹڈ گھروں کی فراہمی کے لیے منعقدہ تقریب میں خوش آمدید۔ تقریب کا آغاز کلام پاک سے کرتے ہیں اور سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ اختر سعید صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، حال ہی میں پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب اور اس کے اثرات سے نبرد آزما رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے میں مصروف عمل ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ہمارے ہم وطنوں کو بے گھر کرنے کا سبب بنی۔ سیلاب کا پانی جاتے جاتے بہت سی زندگیاں، سائبان، خوشیاں، امیدیں اور روزگار اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسے میں حکومت پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس آفت میں گھرے پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کے لیے کوشاں رہی۔ مشکل کی اس گھڑی میں حکومت پاکستان نے نہ صرف متاثرین کے سر پر ہاتھ رکھا بلکہ دنیا بھر میں اس ناگہانی آفت کے بارے میں آگاہی پھیلائی۔ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر بھی کیا۔ وزیر اعظم پاکستان خود متاثرین کی داد رسی کرنے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچے، مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بحالی کے عمل کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے سیلاب زدگان کے لیے پری فیبریکیٹڈ گھروں کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں مینزیز ریس اور سپارس سے رابطہ کیا گیا اور پہلے مرحلے میں سیلاب سے متاثرہ ضلع ٹانک میں 90 گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور اس کے ساتھ مکینوں کی صحت و تعلیم کی سہولیات پہنچانے کے لیے ایک ہسپتال اور سکول بھی تعمیر کیا گیا۔ تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں۔ have been affected by the recent floods in Pakistan. The majority forced to live in temporary
community forced to live in temporary camps. Considered to be the deadliest since 2010, these floods created an unprecedented emergency situation in the country. Following the destruction of almost 1.7 million homes, Prime Minister Shehbaz Sharif announced his Flood Relief Village program for flood affectees in Tank district of Dera Ismail Khan. Those displaced cannot and must not wait any longer. It is a race against time. A prominent architect of the country, Mr. Ali Naqvi, designed the layout for the units, choosing to use time-saving EPS panels instead of conventional bricks, knowing that only EPS panels would guarantee a quick construction process, lifetime durability of these houses, protection from extreme weather conditions, including cold and heat insulation. From being just a promise on the 2nd of September, the final design and the site was selected on the 3rd of September. The construction of these two-bedroom houses started on the 11th of September and was completed just 24 days later on the 5th of October, a record time for completion of a project of this scale. The project saw these units being built at an estimated cost of $3,500 per unit of a two-bedroom house. In addition to housing, necessary facilities including schools, clinics and tube wells have been built for the community. In a step towards countering the effects of climate change, a total of 9,000 indigenous trees have been planted across the entire settlement. A purpose-built green village under the tutelage of Prime Minister Shehbaz Sharif's Flood Relief Village program, sponsored by Menzies RAS and SPARS Group, will provide shelter to the flood victims and will provide ख़वातीन और हज़रात, सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे पाकिस्तानियों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक काबिल तहसीन इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव के पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक को मुंतखब किया गया और 2 माह की इंतहाई कलील मुद्दत में न सिर्फ प्री फैब्रिकेटेड घरों की तामीर के मंसूबे का सोचा गया बल्कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। आज ये घर तामीर हो चुके हैं और अपने मकीनों के इंतज़ार में हैं। अब हम दावत देते हैं CEO मेंजीज रैस मोहतसिम खुर्शीद साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में मोहतसिम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मेंजीज स्पार्स को और EPS को ये मौका दिया कि हम सैलाब में घिरे हुए अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के इस मौके पे मदद करें और आपका प्राइम मिनिस्टर फ्लड इनिशिएटिव प्रोग्राम और इन तमाम सैलाब ज़दगान लोगों का जो ख्वाब है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक था कि सर्दियों के मौसम आने से पहले इन तमाम लोगों के माल जान और इनकी जो तमाम बिलोंगिंग्स हैं उनकी हिफाजत के तहत इनको वो हम घर दें जिसके वो मुस्तहिक हैं। इन घरों की तकमील में हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव EPS पैनल्स को इस्तेमाल करने का था।
اس کا پرپس صرف یہ تھا کہ ہم ان گھروں کو جلد از جلد مکمل کریں. 140 ملین کی لاگت سے یہ بنائے ہوئے گھر ہم نے 24 دن میں مکمل کیے, اور یہ زمین ہمیں NDMA نے 3 سپتمبر کو ایلوکیٹ کی, اور ہم نے اپنی پوری بھرپور کوشش کے ساتھ ان کو 1 مہینے کے اندر اندر, جو آپ کا پرائم منسٹر صاحب وعدہ تھا قوم کے ساتھ کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, اب یہ گھر کمپلیٹ ہیں. ان گھروں کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام موسمی جو حالات آج کل ہیں ان کے ساتھ ان کا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ٹیمپریچر سسٹین کر سکتے ہیں, اور ان گھروں کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ ہم نے ان کو کمپلیٹ ہوم بنایا ہے, تاکہ ہم ان کو سولر پینلز کے ساتھ اکوپ کر سکیں, تاکہ الیکٹریسٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ہم ریزالو کر سکیں. اور ساتھ میں ہم نے ان کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ایک بنیادی صحت کا مرکز بنایا ہے, جہاں پہ نہ صرف دوائیاں بلکہ پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی نگہداشت کے لیے ان کو تاکہ ان کی ایجوکیشن متاثر نہ ہو, تمام بچے بچیاں اسکول جاتے رہیں تاکہ وہ اس آفت سے نپٹ سکیں, تو ہم نے ان کے لیے اسکول بھی بنایا ہے, جہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر اور باقی تمام چیزیں پرووائڈ کی ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو آگے کنٹینیو کر سکیں. یہاں پہ میں پرائم منسٹر صاحب تمام چیزیں تو بتا دی گئی تھیں ہماری کنسٹرکشن کے بارے میں, یہاں پہ میں 2-3 سفارشات بھی کرنا چاہوں گا. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم ایک سینٹرل بلڈنگ کنٹرول رولز ہونے چاہیے ایک فیڈرل لیول کے اوپر, تاکہ وہ تھرو آؤٹ فالو ہوں, ایک یونیفائڈ کوڈ ہو, تاکہ جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں, جو بلڈنگز گری ہیں سیلاب کی وجہ سے یا جس طرح پہلے ہمارے زلزلہ آیا ہے, تاکہ ہم ان سے نمٹ سکیں. جہاں پہ ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ سب سے بڑی مشکل ہماری 3 ساتھیوں کی گمشدگی تھی. یہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا, کیونکہ اس میں سے ایک ساتھی ہمارا ایسا تھا جو پچھلے 40 سال سے ہمارے گروپ کے ساتھ موجود رہا تھا, اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے گھر والوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں, کیونکہ وہ ہماری فیملی کا حصہ ہے. ہمارے گروپ میں تمام لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ہماری فیملی ہیں, اور میں پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس گھر کو اس صورت میں کہ یہ جو ولیج بن رہا ہے اس کا نام انصاف شاہ ولیج رکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا. اور آخر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو اسکول کے ساتھ پبلک ہیلتھ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے اور جو ٹیچرز ہیں, ان کی ہم رسپانسبلٹی لیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جب تک یہ ولیج ہے ہم یہاں پہ میڈیسنس پیرامیڈیکل سٹاف اور جو ٹیچرز ہیں ان کی تمام تر سیلری اور ان کی تمام ضروریات کو ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے. اگر آج پاکستان میں یہی انیشیٹو تمام ملٹی نیشنل کمپنیز لیں, تمام نیشنل کمپنیز لیں جن کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, تو میرے خیال میں اگلے 1 سال میں یہ تمام 33 ملین افراد ایک اچھے گھر کے اندر موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ معتصم صاحب. اب میں دعوت دوں گی ممبر صوبائی اسمبلی محمود احمد خان بٹائی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. جی سر. کیپٹن نظیم, بالکل جی. اب میں دعوت دوں گی کیپٹن نظیم صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پرائم منسٹر صاحب السلام علیکم. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انیشیٹو سارے پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا
ٹائم دیں, اپنی ایفرٹ کریں اور ولیجز بنا کے دیں. یہ انیشیٹو پرائم منسٹر شہباز نے اس لیے لیا کہ یہ آفت کسی وقت آ سکتی تھی. دوسرے ملکوں میں بھی کلائمیٹ چینج ایسی چیز ہے جو سارے ولیجز کو افیکٹ کر رہی ہے, اور ہم نے یہ انیشیٹو اس لیے بھی لیا کہ بہت فلڈ زدگان کے لوگوں کے لیے بہت مشکل وقت تھا, اور ہم نے ایفرٹ کی, اور یہ پرائم منسٹر سارے صوبوں میں کرنا چاہ رہے تھے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی لے کے چلیں گے ان کا یہ ویژن, اور کوشش ہوگی کہ جتنی زیادہ ولیجز بن سکیں ہم کریں. اور اپنا ادھر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سولر پینلز لگانے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہر ایک کو الیکٹریسٹی ملے گی, ہر گھر کو, اور یہ غریب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ ان کو پرماننٹ گھر مل جائے گا, اور ان کے بچے اسکول میں جا سکیں گے, اور ان کے لیے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ملیں گی. اس طرح کی اگر جتنی پورے پاکستان میں ولیجز ہو جائیں, سندھ میں, بلوچستان میں, گلگت بلتستان میں, تو یہ سارے فلڈ افیکٹڈ لوگ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور پرائم منسٹر اس میں کافی کوشش کر رہے ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ اور جگہ بھی ایلوکیٹ کر دیں این ڈی ایم اے کو, جو ابھی تک انہوں نے این ڈی ایم اے نے نہیں کی ہے. تو 2-3 مہینے گزر گئے ہیں, اور آگے موسم بھی ایسا آ رہا ہے کہ جلد از جلد اگر جگہ مل جائیں تو گھر بن سکیں گے, کیونکہ 100 گھر بننے کے لیے کوئی ہمیں 1 مہینہ چاہیے ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ایلوکیشن ہو جائے زمینوں کی, تاکہ وہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو مل سکے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. اب میں دعوت دوں گی ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا محمود احمد خان بیٹانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور متاثرین کی طرف سے اظہار تشکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آنریبل پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کا, اپنے قید محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا, ہمارے کمیونیکیشن منسٹر مفتی اسد محمود صاحب کی طرف سے, آپ سارے آنریبل منسٹرز, ہماری سی ایس جتنے بھی یہاں پہ ہماری انتظامیہ آئی ہوئے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ نے جو وعدہ کیا تھا کے پی کے عوام کے ساتھ, خاص کر ٹانگ میں آپ نے آ کے اعلان کیا تھا 100 گھروں کا, ایک ہی دن میں کے پی سی ایس صاحب نے زمین دے دی تھی, اور یہ جو 100 گھر تھے یہ مکمل ہو گئے تھے. اور آج ان کے جو متاثرین ہیں وہ آپ ان کو چابیاں بھی دیں گے, اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا وہ آپ کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں آپ نے ضلع ٹانگ میں آ کے پائی کے مقام پہ دورہ کیا تھا, اس کے بعد پھر آپ سگو کے پل پہ آئے تھے ایک ریکویسٹ کے تھرو کہ آپ نے ادھر پائی میں آ کے ہوئے جو جن کے لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں, وہ ابھی تک وہ پروسیس شروع ہے, اگر وہ تیز ہو جائے تو بہتر رہے گا, جو فیڈرل کی طرف سے ہے, اور صبح بھی لا کے پھر ان لوگوں کے جو گھروں کے پیسے تاکہ وہ ان کو مل سکے. باقی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو سیلاب میں متاثرین کی خدمت کی ہے, بھاگ دوڑ کی ہے, ہم اور ہماری پارٹی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جمعیت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات, سیلاب کی صورتحال کو بروقت جانچنے اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دینے کے لیے این ڈی ایم اے نے بھرپور کردار ادا کیا, اور ہنگامی بنیادوں پر نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا. سیلاب سے متعلق اقدامات کے تعین, نگرانی اور عمل درآمد کو یقینی بنانے میں این ایف آر سی سی اور این ڈی ایم اے کا کردار کلیدی رہا. اس وقت ہم وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی جناب احسن اقبال صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان اقدامات کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب وزیر اعظم صاحب، وزراء، اراکین اسمبلی اور متاثرین سیلاب ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے ایک سنگین ترین سیلابی تباہی کا سامنا کیا جس کا تعلق موسمیاتی تبدیلی سے تھا. یہ حکومت اپریل میں جب برسر اقتدار آئی تو اس وقت پاکستان کی معیشت نہایت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی تھی، اور اس وقت لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے تھے کہ ملک کی معیشت کتنی دیر تک سری لنکا والی صورتحال تک پہنچنے میں لگائے گی، کیا 2 ہفتے یا 4 ہفتے. اور اس حکومت نے آتے ساتھ ہی ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے اقدامات اٹھائے، لیکن ان اقدامات کو ابھی ہم پورا ہی کر رہے تھے اور معیشت کو بحال کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جس کا تخمینہ بین الاقوامی اداروں نے $30 ارب کے نقصان کی صورت میں لگایا. اتنی بڑی آفت دنیا کے کسی ملک پر آ کر گرتی تو اس ملک کی معیشت اور اس ملک کا انتظامی ڈھانچہ بریک کر جاتا یا اس کا مقابلہ نہ کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کی صورت میں ان تمام کوششوں کو جو پاکستانی قوم اس تباہی کا مقابلہ کرنے کے لیے کر رہی تھی، انہیں مربوط کرنے کے لیے خود بھی نگرانی کی، فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا اور ایک ایسا میکنزم کریٹ کیا جس میں ہر روز صبح تمام وفاقی ادارے صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیتے تھے. اس میں ہمارے ملک کے سول اداروں نے، ہمارے ملک کے وفاقی اداروں نے، ہمارے ملک کے صوبائی اداروں نے جہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہاں پاکستان کی مسلح افواج نے، جس میں پاک فوج ہے، ایئر فورس ہے اور نیوی ہے، ان کے جوانوں نے بھی بھرپور طریقے سے شانہ بشانہ عوام کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. اور اس کے ساتھ پاکستان کی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، سب نے مل کر اشتراک کے ساتھ کولیبریٹو ایفرٹ کے ذریعے اس مشکل کا سامنا کیا. اور آج کی جو تقریب ہے وہ وزیر اعظم کی اس کوشش کی ایک علامت ہے کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت موقع دیا کہ وہ بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ لے سکیں. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے کیپٹن شجاعت عظیم صاحب کو، ان کے گروپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، کمپلیمنٹ بھی کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں. پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک نئی انہوں نے راہ دکھائی ہے کہ کس طرح ہم سب مل کر اس ملک کے اندر تعمیر نو کے عمل کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات ضرور میں قوم کے نوٹس میں بھی لانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو تباہی کا سکیل ہے وہ اتنا بڑا تھا کہ جو بھی بین الاقوامی ڈیلیگیشن وزٹ کرنے آیا تو وہ اس بات پہ ضرور پریشان ہوتا تھا کہ پاکستان میں اس سیلاب کے نتیجے میں نہ جانے کتنی ہزار مزید اموات پوسٹ فلڈ بیماریوں کے نتیجے میں ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں پر مسلح افواج کی مدد کے ساتھ ایک بہترین ریلیف اور ریسکیو آپریشن چلایا جس سے کہ لوگوں کو سیلاب سے، پانی سے نکالا گیا، ان کی جانوں کو بچایا گیا. ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس سیلاب سے تقریباً 1700 جانوں کا نقصان ہوا، جبکہ 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، جبکہ 2010 کے مقابلے میں یہ سیلاب 3 گنا زیادہ بڑا تھا. اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے اس نے بہت سی ہزاروں جانوں کو بچایا
اور پھر جو سیلاب کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ نہ جانے کتنے ہزار لوگ شاید بیماریوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کی صوبائی حکومتیں، محکمہ صحت اور ساتھ کے ساتھ جو ہماری مسلح افواج کے سپورٹ تھی اور NFRCC کی کوارڈینیشن کے تحت ہم ملیریا، کولرا اور ان بیماریوں سے جو تخمینے لگائے جا رہے تھے کہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی آفت کا ہم خیریت سے نکل کر اب تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم نے اس مقصد کو بین الاقوامی سطح پہ جس انداز میں اجاگر کیا، آج پوری دنیا پاکستان کی اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کے ہمارے ساتھ شریک ہے، اور جنوری میں ایک بین الاقوامی کانفرنس وزیر اعظم کے انیشیٹو پر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی کے ساتھ منعقد ہوگی، جس کے سامنے ہم پاکستان میں اس سیلاب سے تعمیر نو کا پلان دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کو سپورٹ کرے گی، چونکہ یہ آفت ہماری کسی کمزوری یا غلطی کی وجہ سے نہیں آئی، یہ آفت گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آئی ہے، جس میں ہمارا بہت تھوڑا حصہ ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ اور جس طرح ابھی COP27 میں بین الاقوامی برادری نے ہمارا یہ موقف اور ترقی پذیر ممالک کا جو ولنریبل ہے تسلیم کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوری میں جو پاکستان کے کو ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ کنٹری بنانے کے لیے کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ ملے گی، اور ہم ان لوگوں کی تعمیر نو کہ جن سے چھت چھن گئی، جن سے روزگار چھن گیا، ان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے کامیاب ہوں گے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 6-8 ماہ پاکستانی قوم کے سامنے صرف ایک ہی ایجنڈا ہونا چاہیے، اور اس حکومت کا وزیر اعظم کی قیادت میں ہے، اور وہ یہ کہ جب تک یہ 33 ملین افراد دوبارہ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے لیے کوئی اور چیز اہم نہیں ہے۔ اور حکومت کے تمام محکمے، تمام وزارتیں اور تمام سرکاری مشینری کو ایک ہی وزیر اعظم کی ہدایت ہے، اور اس موقع پر میں یقیناً اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ملک کے ادارے، جن میں ہائی ویز کا ادارہ ہے، جس طرح پاور کا ادارہ ہے، انہوں نے ملک کے اندر اس آفت کے بعد ہمارے ملک میں بجلی کو بحال کیا، ہمارے ملک میں سڑکوں کے نظام کو بحال کیا، مواصلات کے نظام کو مختصر ترین مدت میں بحال کیا، یہ سب بھی ہماری خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی آفت اگر پاکستان کی طرف آئے، اگر ہم متحد ہیں اور ہم یکجا ہیں، تو ہم ہر آفت کا نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ خواتین و حضرات، اب ہم بڑھتے ہیں تقریب کے سب سے اہم حصے کی جانب، سیلاب زدگان میں گھروں کی چابیوں کی تقسیم۔ ہم دعوت دیتے ہیں عزت مآب وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ان گھروں کی رونمائی فرمائیں اور پاکستانیوں کو ان کے گھروں کی چابیاں حوالے کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب۔ اب میں وزیر اعظم صاحب سے درخواست کروں گی
کہ وہ چابی دینے کا سلسلہ شروع کریں، مکینوں کو، مالکان کو چابیاں تقسیم کریں۔ چابیوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی مس فاطمہ کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور پری فیبریکیٹڈ اسکول کی چابی وصول کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں۔ اب میں دعوت دوں گی مس رابعہ کو کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور پری فیبریکیٹڈ ہاسپٹل کی چابی وصول کریں۔ گھروں کی چابیاں وصول کرنے کے لیے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی نسیم بی بی کو۔ زر بی بی سے درخواست ہے کہ وہ چابی وصول کرنے کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں۔ فریدہ بی بی، آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ چابی وصول کرنے کے لیے سٹیج پر تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گی وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب سے کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر پلاننگ، وزراء کرام، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، چیف سیکرٹری کے پی ڈاکٹر شہزاد منگش، کیپٹن خرم علی آغا، سیکرٹری کمیونیکیشن، جناب کیپٹن عظیم، سپارس گروپ، اور جناب معتصم خورشید، مینزیز ایویشن، قابل احترام کے پی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ بھائی اور بہنیں جن کے وہاں پر مکانات تباہ ہو گئے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹانک میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مخیر حضرات کے ذریعے چھت نصیب کی ہے۔ میں کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ایک شاندار مثال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور اسوہ حسنہ اس کی طرف ایک بہت بڑا ایک قدم ہے کہ جس طریقے سے پورے پاکستان میں حالیہ سیلاب نے تباہی مچائی اور تقریباً 20 لاکھ گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ جو زراعت میں اور دوسرے شعبوں میں جو تباہی ہوئی، چاہے وہ سڑکات تھی یا بجلی کے جو وہاں پر پاور ہاؤسز تھے، سارا نظام درم برم ہوا۔ اس کی تفصیل ابھی جناب
एहसन इकबाल साहब ने आपको बधाई है। मगर जो भी हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो माली तावन किया है इन लाखों घरानों का, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। उसकी तफसील पूरी तरह उससे आप आगाह हैं। लेकिन इन घरों की तामीर के लिए मैं जनाब कैप्टन अजीम को और उनके जो एसोसिएट हैं मेंजीज एविएशन को मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज खुद अल्लाह ताला के अहकामात के हुक्म को उसके ऊपर अमल करते हुए मुझे इन्होंने खुद ऑफर की कि शहबाज शरीफ साहब, हम इन दुखी इंसानियत के लिए घर बनाना चाहते हैं। और उस वक्त के जो चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बहुत एक न सिर्फ एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं पाक फौज के, बल्कि बहुत एक ईमानदार शख्स हैं और बड़ी मेहनत से सैलाब के दौरान उन्होंने काम किया एनडीएम में, और इसी तरह सूबों में पीडीएमएस ने, सूबाई हुकूमतों ने, ख़ास तौर पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई सूबाई सिंध में, चीफ मिनिस्टर शाह साहब ने दिन रात एक किया वहाँ पर उनकी हुकूमत ने। इसी तरह बलूचिस्तान की हुकूमत में कुद्दूस बदंजो साहब ने, उनकी हुकूमत ने, केपी में केपीके के वज़ीर आला और डॉक्टर साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने, और इसी तरह पंजाब के जनूबी 2 अजला में वहाँ पर ये सैलाब आया था, पंजाब की हुकूमत ने भी काम किया। तो ये मिलकर जो काम हुआ वो अपनी जगह और बहुत ही बदतरीन हालात थे और पहाड़ नुमा मुश्किलात और चैलेंजेस थे और इंतहाई महदूद वसाइल थे। मैं यहाँ पर अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उस वक़्त बहुत तेज़ी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ उन्होंने एयर ब्रिज बनाए और जहाज़ों के ज़रिए, ट्रेनों के ज़रिए और बहरी जहाज़ों के ज़रिए यहाँ पर सामान पहुँचाया। सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में दिन रात कंबल और खैमे और अद्वियात और मेडिकल टीम्स आईं और पीने के पानी के प्लांट्स आए फ्रांस से, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, तुर्की ने बेपनाह हमारे भाइयों और बहनों की मदद की, जिसका हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब एहसन इकबाल साहब ने बड़ी काविशें की बतौर मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग के, और एनडीए में इनका बहुत दिन रात काम था, और जो नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन जो सेंटर था उसने दिन रात काम किया, जन जफर ने, और फिर शाजिया मरी साहिबा ने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने जो 70 अरब रुपए मुहैया किए। जनाब हिसाब डार साहब जितना हिस्सा उन्होंने डाला उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो वफाकी वजारत ख़जाना ने 70 अरब रुपए मुहैया किए चारों सूबों के लिए, और इंतहाई शफाफ तरीके से बेसप के ज़रिए ये पैसे तकसीम हुए, 25,000 रुपया फ़ी घराना, और इसके लिए शाजिया मरी साहिबा और उनकी टीम ने, और यकीनन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पूरी मदद की इसमें। और फिर इसी तरह सड़कात की बहाली के लिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर जनाब असद साहब, मौलाना असद, और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, इसी तरह बिजली की लाइनों की बहाली के लिए
جناب ہمارے جو منسٹر ہیں انجینئر خرم صاحب اور سیکٹری پاور جناب چودھری صاحب، انہوں نے دن رات انہوں نے کاوش کی ہے، اور اسی طرح درجہ بدرجہ تمام ایڈمنسٹریشن نے مل کے کام کیا. تو اب میں آتا ہوں، یہ مختصر رویداد اس لیے بیان کی کہ حافظہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے کہ کس طرح قوم کی خدمت کی گئی ایک اجتماعی یعنی کاوشوں کے ذریعے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کا بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس وقت کے سپہ سالار، ہماری ایئر فورس، نیوی اور ہماری فوج نے دن رات کام کیا اور وہاں پہنچے جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ قصبوں کے قصبے، دیہاتوں کے دیہات ڈوب چکے تھے، وہاں پر پہنچنا ناممکن تھا. تو یہ دن رات کی جو کاوشیں ہوئی، کوششیں ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے فوجی افسران اور جوان شہید ہوئے، جو کہ لاسبیلا میں جائزہ لے رہے تھے سیلاب کے علاقوں کا. وہ بیچارے ایک لیفٹیننٹ جنرل پاکستان کی فوج کا، اور ساتھ ان کا ایک صاحبزادہ اور ان کا سٹاف، وہ سب شہید ہو گئے. یہ عظیم قربانیاں ہیں جو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. آج کے اس حوالے سے ایک بہت شاندار ماڈل یہ بنا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کیپٹن صاحب کا. آپ کا ایک مرتبہ پھر آپ نے 14 کروڑ روپے کی اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عطیوں کو قبول فرمائے اور آپ کے درجات بلند کرے، اور آپ کو مالی آپ کو سہولتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے مجھے سلطان علانہ جو حبیب بینک کے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے از خود کہا کہ وزیر اعظم 2 گاؤں میں بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ہمیں ایک سندھ میں ہم نے ان کو کہا کہ وہاں بنائیں، ایک بلوچستان میں. تو اس کے اوپر اس وقت چونکہ پانی تھا، پانی خشک ہونا ضروری تھا، اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ فی الفور ہم کام شروع کریں گے. مگر یہ ایک شاندار ترین مثال ہے، کیونکہ اس سیلاب میں حکومتوں کے ساتھ ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات نے بے پناہ کام کیا ہے اور خاموشی سے کام کیا. انہوں نے کوئی ڈھول نہیں بجائے، چاہے وہ سندھی تھا، بلوچی تھا، چاہے وہ پشتون تھا، چاہے وہ پنجابی تھا یا سرائکی تھا، یا کشمیر سے تھا یا گلگت بلتستان سے تھا. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا ان کے اس بہت نیکی کے عمل کے لیے. تو انہوں نے این جی اوز نے اور ان مخیر حضرات نے، وہ تاجر ہیں، وہ کاروباری ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. انہوں نے ان کو آج میں ان سے مخاطب ہوں کہ برائے کرم اس مثال کو آپ اپنا لیں. آپ یہاں پر سولر پینلز بھی لگے ہیں، یہاں پر ایک کلینک بھی ہے، ہیلتھ کلینک بھی ہے، اسکول بھی ہے، پلے گراؤنڈ بھی ہے، اور ایک جو گھر ہے اس کا ماڈل یہ ہے کہ 2 کمرے ہیں، ایک ٹوائلٹ ہے یعنی بیت الخلاء، اور ایک چھوٹا سا کچنٹ ہے. ایم رائٹ کیپٹن صاحب؟ تو یہ ماڈل ہے. تو میں پاکستان بھر کے اپنے ان تمام مخیر حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو دولت سے نوازا ہے، اور وہ کھول کے خرچ بھی کرتے ہیں دل کھول کے، ان سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں آج اس ایگزامپل کو، اس مثال کو اپنا لیں. اور یہ کوئی بوجھ، یہ کوئی بہت بڑی یعنی ان کے اوپر نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہ جو ٹیکسٹائل ملز ہیں، لیدر کے کارخانے ہیں، سیالکوٹ کے کارخانے ہیں، کراچی کے کارخانے ہیں، کوئٹہ کے، پشاور کے، لاہور کے، ملتان کے، فیصل آباد کے. تو یہ مل کر اگر آپ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. اگر آپ یہ 100 گھر کے یونٹ اپنے ذمے لے لیں گے تو بخدا
दिनों में हजारों घर पूरे पाकिस्तान में तामीर हो जाएंगे और ये इतनी बड़ी आपकी कौमी खदमत होगी कि कौम हमेशा आपको इसके लिए दुआएं देगी। तो इसलिए मेरी आज अपील है अपने इस मुल्क के कारोबारी हजरात से, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने में हो, और यही अपील बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी जो अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है उनको भी मैं अपील कर रहा हूँ, और दोस्त बरादर ममालिक उनको भी मैं अपील कर रहा हूँ कि वो ये 100 घरों के यूनिट्स ले लें और बलूचिस्तान, सिंध, केपी और पंजाब के जनूबी अजला में वो अगर ये घर तामीर करेंगे तो यकीन करें वो दुनिया में और आखिरत में वो जन्नत में अपना घर बना रहे होंगे। इससे बड़ी और कोई खिदमत इंसानियत की और कोई मिसाल नहीं हो सकती। इसी तरीके से मेरे अपने जो प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ अकाउंट है उसमें लगभग मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले तक कोई 5 अरब रुपए के फंड्स जमा हो चुके हैं। तो मैं उसको 10 अरब करना चाहता हूं। तो जब 10 अरब के हो जाएंगे इंशाअल्लाह तो फिर ये फैसला करेंगे कि घर बनाने हैं या अस्पताल बनाने हैं इन सूबों में, वो मैं मुशावरत के साथ फैसला इंशाअल्लाह हम कर लेंगे। मैं आखिर में एक मरतबा फिर जनाब बिडानी साहब आपका और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब आपका, आपकी बहुत मेहरबानी, एज एन आउटस्टैंडिंग ऑफिसर आपकी चीफ मिनिस्टर का, आपकी हुकूमत का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम वजारतों का, तमाम इदारों का दर्जा बदर्जा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत के साथ एक अजीम काम को, अजीम चैलेंज को आपने संभाला है। और अब ये जो फेज़ है बहाली का, इसमें आप जितना आगे बढ़ेंगे अल्लाह ताला की नुसरत और उसका करम और उसकी बेपनाह कमाल मेहरबानी हम सब के शामिल हाल होगी। मैं एक मरतबा फिर जनाब एहसन इकबाल साहब का, जनाब फाइनेंस मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब का, जनाब इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब का, उनके सेक्रेटरी राशिद नंगरियाल साहब का, मैं जनाब मिनिस्टर असद साहब का, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन उनका, और शाजिया मरी साहिबा का, और फॉरेन मिनिस्टर साहब का जिन्होंने खारजी महाज पर बेपनाह पाकिस्तान की कॉज को प्रमोट किया। आप सबका मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब शाह साहब का, कद्दूस बनूजो साहब का, और चीफ मिनिस्टर केपी जनाब महमूद साहब का, और वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ दाई साहब का, और दर्जा बदर्जा उनके चीफ सेक्रेटरीज, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूँगा, आएँ मिलकर पाकिस्तान को बनाएं और दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ टांक और डेरा